अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पीके। तो आज हम बात करेंगे मेरी खुद की बाइक के बारे में। तो जो मेरे पास बाइक है वो है यूनाइटेड USA 70। तो उसका मैं आज आपसे सब भाइयों से 20,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि 20,000 किलोमीटर चलाने के अंदर अंदर क्या क्या मसले मसाइल उसमें आए हैं। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे बाइक की। तो देखें, जो चाइना की बाइक होती है ना, वो हमने किसी मजबूरी के तहत ली थी 5 साल पहले। ठीक है, तो जो लेते साथ ही उसका जो मसला आया था ना यूनाइटेड 70 का, वो मसला पहला ये था कि जब ली है ना, वो लेने के बाद 2 महीने चलाई है। 2 महीने चलाने के बाद उसके जो शारे थे ना फ्रंट वाले, वो फ्यूज़ हो गए। पहले हफ्ते में पहला शारा फ्यूज़ हुआ। उसको देखा कि ये क्या हुआ है। बाद में पता चला, किसी मैकेनिक को चेक करवाया, उसने कहा जी ये आपका शारा फ्यूज़ हो गया। बाद में 7 दिन के बाद अगला दूसरा शारा भी फ्यूज़ हो गया है। ठीक है, हम बड़े परेशान कि यार ये क्या हुआ है। मैंने फिर मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, वो अंदर से ना काला हो गया था, जल गया था। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा है और जो बैक वाले इशारे थे वो भी दोनों इकट्ठे ना सड़ गए। तो सड़ने से मुराद भी वो ना उसके जो बल्ब थे वो काले हो गए। तो बाद में मैंने भी नहीं उसको फिर ठीक करवाया, वो वैसे ही लगे रहे, तो चलाते गए। पहली जब ट्यूनिंग करवाई है, ट्यूनिंग करवाने के बाद 1000 किलोमीटर पे उसके ना टैंकी के अंदर थोड़ा थोड़ा जंग पड़ने लग गया। तो जब जंग का पता किया तो वो कहने लगे कि इसकी क्वालिटी बहुत ऐसी है, लो है क्वालिटी, तो जंग आता है। ढक्कन के ऊपर जो होता है ना, जब आप खोलें तो उधर जंग थोड़ा थोड़ा आया था। उसको भी इग्नोर किया कि यार चलें खैर है, आप ही ना ज़्यादा नहीं बधेगा। तो बाद में 5,000, 1 साल बाद 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद ना उसका जो गरारी सेट है, वो पता नहीं क्या उसको हुआ। वो चैन किसी से कसाई के क्या हुआ, कुछ ना ख़राब हो गया। बहरहाल वो उससे ना गरारी सेट से अच्छी भली टक 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 की आवाज़ आने लग गई। ठीक है, तो वो टक टक की आवाज़ ना ख़त्म हो तो ना बर्दाश्त हो। जहाँ पर भी जाएं दूर दूर तक वो आवाज़ जाती थी, टक 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 टक। तो वो 5,000 पे गरारी सेट, अभी गरारी सेट के धंधे जो होते हैं ना, गरारी सेट न्यू पड़ा हुआ है, 5,000 चला है, इतना ख़त्म भी नहीं हुआ, चैन भी न्यू है, ऑयलिंग भी उसकी करते रहे हैं 1000 के बाद, 500 के बाद उसको साफ भी कर देते थे WD-40 से या मिट्टी के तेल से, तो उसके बावजूद भी वो ख़राब हो गया। ठीक, बाद में चलाते रहे, 2,000 किलोमीटर चलाया है। जब वो 7,000 पे न एक दफ़ा आ रहे थे घर को, तो रास्ते में उसकी चैन ही टूट गई, खुद ही टूट गई चैन, अंदर ही फंस गई, वो चैन टूट गई। तो वहाँ से तो घर ले आए। बाद में एक मिस्त्री के पास जाकर जब चेक करवाया, टापा उसने खोला, तो अंदर वो चैन के जो लॉक है ना वो टूटे पड़े। फिर बाद में उधर ही मिस्त्री की दुकान पर खड़ी करके आ गए थे हम घर। तो चेक किया यूट्यूब पे भी सबसे अच्छा जो गरारी सेट है लॉन्ग चलने वाला वो कौन सा है। तो पता चला कि DID का CD-70 में भी आता है और वैसे भी वो बेस्ट है। वो 15,000 किलोमीटर 20,000 ना चल जाता है, उसकी इतनी मेंटेन भी नहीं है। तो जो ओरिजिनल DID का होता है, एक कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होता है। तो हमने जाके एक दो दुकानों से पता किया तो वहाँ पर कॉपी थी। दिल को ना तसल्ली नहीं हुई, मुतमईन नहीं हुआ दिल। तो फिर दूसरी दुकान से एक दो और पर पता किया, तो वहाँ से एक दुकान पर ना ओरिजिनल था पड़ा हुआ, जो उसकी निशानी थी वो मिल गई। वो 1,300 रुपये का मिला था उस ज़माने में ना, 2 साल पहले, वो 2-3 साल पहले 1,300 रुपये का वो डलवाया। बाइक ऐसे होगी
کہ جیسے آپ نے نا پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہے، یا کوئی گریس دے دی، یا ابھی ابھی آپ نکلوا کر لائیں، کوئی آواز نہیں، کوئی چھن چھن نہیں، کوئی شور نہیں۔ اب وہی DID کا لگا ہوا ہے اور 10,000 کلومیٹر چلا بھی لی ہے، تو الحمدللہ کوئی اتنا پریشانی والی بات نہیں ہوئی۔ تو ٹینشن وہ 1500 روپیہ 100 روپیہ مزدوری کا دیا اور 1300-1400 روپے کا وہ گراری سیٹ ریجنل ملا، ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ وہ۔ اب جو تیسرا مسئلہ یونائٹڈ میں آیا، یونائٹڈ کی جو بیٹری ہے نا وہ 4000 کے بعد ڈیڈ ہو گئی۔ جب اس کو تیزاب اس کا دیکھا وہ بھی پورا ہے، وہ بھی نہیں کم ہوا، کہ جو پانی کم ہوتا ہے نا گھٹتا ہے، وہ بھی نہیں گھٹا، اور بیٹری ڈیڈ ہوگی۔ بعد میں پھر مجھے غصہ تھا کہ یار یہ آئے روز کچھ نہ کچھ اس کا خراب ہوتا رہتا ہے، تو کیا وہ چھوڑ دی، سال کو وہ بھی ویسے ہی چلائی۔ پھر سال کے بعد 450 روپے کی AGS کی بیٹری نیو ڈلوائی، ٹھیک ہے، وہ بیٹری نیو ڈلوانے کے بعد ہارن وغیرہ وہ بھی چل پڑے۔ تو جیسی بیٹری جو اولڈ والی خراب ہوئی تھی نا اس کے ساتھ ہارن بھی خراب ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں میں ہارن کا کیا سین ہوا۔ جو اوریجنل ہارن تھا نا یونائٹڈ کا، بہت ہی کوئی 3rd کلاس کوالٹی کا، لو کوالٹی کا نا گندا سا ہارن تھا۔ اس کو تھوڑا سا وہ بارش میں نکالا ہے، بارش ہو رہی تھی، جون کا مہینہ تھا، اور بارش میں پانی جانے کے ساتھ وہ خراب ہو گیا، پانی کے چھینٹے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بارش میں نکالی تھی تو وہ خراب ہو گیا۔ بعد میں وہ بھی پھینک دیا۔ جب نیو بیٹری ڈلوائی نا، نیو بیٹری کے ساتھ ہارن بھی لگوا لیا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رش کی کیا سچویشن ہوتی ہے، تو ہارن کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ 300-400 روپے کا کرون کا ہارن بھی اس میں انسٹال ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 6 مہینے گزرے، تو 4 سال کے بعد نا یہ 2020 کے اندر جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا، تو 20 کے اگست میں جب لاک ڈاؤن کھل گیا تھا نا، تو اس نے ایک اور کارنامہ انجام دیا۔ اس کی جو ٹینکی تھی نا، فیول ٹینکی، اس میں سارا اندر نا زنگال سے وہ بھری پڑی تھی۔ وہ 5-6 دفعہ اتار کے نا خود ہی ڈگ سے اس کو واش بھی کروایا، اس کو تیزاب سے بھی دلوایا، ابھی اس کا اندر کا زنگ ختم ہو جائے، اس کو مبلیل بھی ڈلوایا، ٹھیک ہے، مبلیل بھی مروایا اس کو۔ اور یہ کیمیکل ہوتا ہے گاڑیاں دھونے والوں کے پاس نا، وہ کیمیکل یہ ہوتا ہے اس کے لیے، یہ جو زنگ پڑتا ہے نا آپ کی ٹینکی کو، تو زنگ کے لیے کیمیکل میں آدھا گھنٹہ وہ ڈبو کر نا ٹینکی پڑی رہی ہے۔ جب آپ واش کروا لیتے ہیں تب تو آپ کو ہفتہ 2 ہفتے آپ کے ٹھیک ایزی گزر جاتے ہیں۔ بعد میں پھر آپ کو یہی پریشانی آتی ہے، وہ زنگال پھر سے پکڑ لیتی ہے، ٹھیک۔ اب 2020 میں کیا ہوا، 2020 میں نا جہاں پر پٹرول کاک ہوتا ہے، آن آف کرتے ہیں پٹرول، وہاں سے لیک ہو گیا۔ سوراخ ایسا ہوا اس کے اندر جیسے وہ برف والا سوا کسی نے مارا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا سوئے کا جو نوک ہوتی ہے جتنی بڑی، ویسے۔ تو وہ مستریوں کو پتہ کیا، یوٹیوب سے پتہ کیا، کئی تو کہنے لگے اس کو ریپیئر کرا لیں یا اس کو دوبارہ رینیو کرا لیں، اس کو پینٹ کرا لیں، لیکن اتنا میرا بجٹ نہیں تھا، اتنا جیب نا مجھ کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس کو میں رینیو کراؤں یا اس کو نیو ڈلواؤں۔ جو نیو ٹینکی ٹاپے آتے ہیں آرٹیفیشل بازار سے، وہ بھی لوکل ہی ہوتے ہیں، اس کو بھی زنگ پڑ جاتا ہے، یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ اب اس کو ہی ٹھیک کروانا تھا، اور ٹھیک ایسے کروانا تھا کہ یہ دوبارہ نا خراب نہ ہو۔ تو بعد میں ایک نا کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بازار سے نا میجک لے کے اس کو جہاں سے وہ سوراخ ہے، وہ جو ریگ مار ہوتا ہے، ریگ مار لے کے نا ٹینکی صاف کر کے، پینٹ صاف کر کے، اتار کے ٹینکی خشک کر کے، ویسے ہی میں نے کیا، ٹینکی اتار لی، اس کو خشک کر لیا، پٹرول سارا نکال لیا، ریگ مار لے کے اس کا پینٹ وہاں سے تھوڑا سا ہی، زیادہ نہیں کہ وہ ایسے گندی لگے یا آپ نے کچھ لگایا ایسے، تو میجک لے کر نا اس پر ہی ٹینکی پر میجک لگا کے اس پر ہی اس کو مکس کر کے تو نا وہ اوپر اس کے اپلائی کر دی، اور 2-3 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ 2-3 گھنٹے کے لیے وہ میجک اس کے اوپر پتھر بن گئی، پینٹ کا بھی نہیں اتنا حرج ہوا،
کہ برا لگے، وہ میں نے وہاں سے تھوڑا سا ہی کیا تھا نا، تو وہ ٹھیک ہوگی ٹینکی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی ٹینشن یہ، اور بعد میں جو اس کا ایک اور مسئلہ آیا، وہ نا چلتی چلتی سارے بلب اپنے فیوز کرنے لگ گئی۔ فرنٹ کے ہیڈ لائٹ کے 500 روپے کے بلب اور ہولڈر اور ہانڈی میں نے ڈلوا لی 500 روپے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا تھا، الیکٹریفائر ہوتا ہے ایک، وہ الیکٹریفائر اس کا خراب ہو گیا تھا۔ وہ میں کہتا رہا کہ الیکٹریفائر، مجھے تو پتہ نہیں لگا کہ الیکٹریفائر خراب ہے۔ میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا کرنے لگ گئی ہے یہ بلب۔ وہ اپنے بھی کاموں میں مصروف رہا، تو وہ بھی رات کو جب لے کر نکلو تو وہ بلب روز سڑ جائے، تو روز وہ 50-60 روپے کا 50-60 روپے کا بلب ڈلواؤ۔ بعد میں وہ ہانڈی بھی ساڑنے لگ گیا، تو 100 روپے 80 روپے کی ہانڈی ڈلواؤ، اور ہولڈر کے بھی وہ جو ہوتے ہیں پوائنٹ وہ بھی سڑنے لگ گئے، وہ بھی ڈلواؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ چیک کروائی تو اس کا الیکٹریفائر خراب تھا، 300 روپے کا اس کے اندر الیکٹریفائر ڈلا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو ڈلوا لیا، ٹھیک بھی ہوگی۔ اور اس میں جو ایک اور مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا اس کی جو سیٹ ہے، اس کی جو سیٹ ہے نا وہ بیٹھ گئی تھی۔ تو سیٹ بیٹھنے سے مراد جو سیٹ کا اس کا فوم ہوتا ہے، وہ فوم کو نا اندر سے دراڑیں پڑ گئی تھی، وہ دراروں کے ساتھ وہ اندر کو چلا گیا۔ جب وہ اندر کو گیا ہے تو اس کے جو شاک ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی بائک کے شاک کتنے ہارڈ ہوتے ہیں، تو وہ سیٹ اتنی ڈونگی ہو جاتی تھی، اوپر بیٹھتے تھے تو سیٹ اندر چلے جاتی تھی، کہیں پر کھڈا یا کوئی ٹویا لگتا تھا تو وہ نا پیچھے سے کمر میں لگتی تھی آگے بائک۔ تو اس کا کیا حل کرایا ہے، وہ نیچے اس کے کٹوا کے سیٹ کو، اس کے نیچے ایک فوم دے کر، اوپر بھی فوم دے کر، نیچے سے وہ جو فوم ڈیڈ ہو گیا تھا نا، بیٹھ گیا تھا، وہ اوپر ہو گیا، اس کے اوپر بھی رکھا دیا، اور پوشش والا جو ہوتا ہے نا سیٹ کور، وہ ڈلوا لیا، اس کے نیچے بھی فوم لگا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیٹھتی بھی نہیں ہے اور اتنا تھکاتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جو اس کا اب مسئلہ آیا ہے یہ 1 ہفتہ پہلے، وہ آیا ہے اس کے جو شاک ہیں فرنٹ والے، وہ دونوں کے دونوں لیک ہیں، ٹھیک ہے۔ سال پہلے رائٹ سائڈ کا ہو گیا تھا شاک لیک، لیکن وہ کمفرٹیبل تھی، وہ چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر سے آئل نکل رہا تھا۔ وہ اتنا غور نہیں کیا، غصے میں بھی یہ تو روز کے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ یار دیتی ہے۔ تو اب نا 1 سال کے بعد لیفٹ سائڈ کا بھی لیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ لیں بھی اس کے جو شاک ہیں نا فرنٹ والے، وہ دونوں لیک ہیں، اور اس کو اگر آپ دھو دیں نا تو وہ اندر کو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو باہر ہی نہیں آتے، تو وہ چوں چوں کی بھی آواز اور کھڑکنے کی بھی آواز بہت زیادہ نا ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ اب آج کل میں اس کو نا جا کے اس کے شاخوں کی سیلیں بھی ڈلواؤں گا، اور اس میں جو آئل ہے کمفرٹیبل والا وہ بھی ڈلواؤں گا۔ تو 20,000 کلومیٹر چلانے کا جو میرا ایکسپیرینس تھا یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ ایک بات ہے، یہ جو چائنا کی بائک ہے نا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ آپ کو نا شہر میں سٹی رائڈ کے لیے نہیں لینی چاہیے، کیونکہ شہر میں ہوتے ہیں ٹوئے ٹبے، آف روڈ ہوتا ہے شہر میں، تو یہ آف روڈ کرنے کے لیے بنی نہیں ہے۔ اس کے فرنٹ والے شاک بھی بہت ہارڈ ہوتے ہیں، اور بیک والے تو سپرنگ والے شاک ہیں، وہ تو ہارڈ ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ بنی ہے دودیوں کے لیے، اگر وزن کسی نے بہت زیادہ ڈالنا ہے، یا کسی کا سٹور ہے، سٹور پر سامان لے کر آنا ہے یا لے جانا ہے، پک اینڈ ڈرائیو کے لیے یہ بنی ہے، یہ عام سواری نہیں ہے۔ اس پر اگر یہ 40,000 50,000 کی لی تھی نا، تو 30-40,000 اس کے اوپر میں لگا چکا ہوں، اتنا اس نے تنگ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 30,000 یہ اوپر سے ان کی پٹرول ایوریج بھی نہیں اچھی ہوتی، یہ 45 سے 40 کے درمیان ان کی پٹرول ایوریج ہوتی ہے، تو روز آپ کو پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ دوسری بائکوں کی پھر بھی ایوریج اچھی ہے، اگر آپ ان کو 60 یا 80 پر لے جائیں
تو یہ پھر آپ کو 30-35 پر اس کی ایوریج چلے جاتی ہے۔ آپ کہہ لیں جتنا آپ اس کو سپیڈ پر چلائیں گے اتنی آپ کی پٹرول ایوریج کم ہوگی۔ میں نے تو ان 7-6 سالوں میں اس کو 40-50 سے اوپر چلایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میری عادت ہے بھگانے کی، نہ میں بھگاتا ہوں، اور اس کی جو پٹرول ایوریج ہے وہ 40-45 دیتی ہے، کبھی کبھی تو 50 بھی دے دیتی ہے اگر 0 پر 30 کی سپیڈ پر چلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا اور میرا یونائٹیڈ کا جو ایکسپیرینس 5 سال کا اور 20,000 کلومیٹر کا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے، اور یہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اور کوئی اگر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔